फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसका कि पहला प्रोग्राम बरज़ख कल हमारे सामने मैंने आपके सामने रखा था, उसकी जो दूसरी किस्त आप समझ लीजिए वो है मैदान हशर, द ग्रेटेस्ट गैदरिंग। और आज हम इस हवाले से कुरान और हदीस के हवालों से आपके सामने रखेंगे कि उस दिन क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट हदीस के साथ करके आपके सामने मैं चीज़ें रखूँगा। तो सबसे पहले तो हशर का मतलब यही है कि गैदर करना, ठीक है ना, लोगों को जमा करना। हशर का मतलब जो है वो लघवी माना भी यही है कि गैदर करना है, इसलिए इसको प्रोग्राम को ग्रेटेस्ट गैदरिंग जो है वो कहा। फिर उसके बाद हशर में अगर हम काफ़ी डिटेल्स आएंगी हमारे सामने, तो अगर मैं इसको 4-5 जो प्रोमिनेंट उसकी चीज़ें अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले मैदान हशर है, उसके मामलात अभी हमारे सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद मीज़ान है जहाँ पे कि अमाल को तौला जाएगा। आइकॉनिक जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिर अमाल नामा लोगों का दिया जाना, इस तौलने के बाद जो रिज़ल्ट कार्ड है वो लोगों का थमाया जाना, उस हवाले से कुरान में कई जिसे कहते हैं वो आ चुकी हैं। सूरह वाक़िया मेरे ख्याल में उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगी। फिर उसके बाद पुल सिरात जिसके ऊपर से कि तमाम लोग गुजरेंगे, और उसके बाद हौज़ कौसर। अब कतई तौर के ऊपर ये चीज़ नहीं है कि इस ऑर्डर में ये चीज़ें होंगी जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया, वो ऑर्डर अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं। जब आप चीज़ें पढ़ें और समझें, हदीस को देखें, तो करीन क़यास यही बात लगती है कि ये चीज़ें थोड़ी सब्जेक्टिव हैं। आमाल के हिसाब से किसी के ऊपर कुछ गुजर रही होगी, किसी के ऊपर कुछ गुजर रही होगी, ठीक है ना। तो लेकिन है यही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हशर जो मैदान हशर है उसी के साथ हौज़ कौसर है, उसी के ऊपर, लेकिन बाकी मुफस्सिरून वो ये कहते हैं कि नहीं, हौज़ कौसर जो है वो पुल सिरात के बाद है। अब वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये सब चीज़ें कतई नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आइकॉनिक जो चीज़ें हैं, अगर मैदान हशर आपके जहन में अगर आप कोई चीज़ लेके आना चाहें तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे हो रही हैं। कुरान और हदीस के अंदर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हशर इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझेंगे कैसे? जब इसके एट्रीब्यूट्स मालूम होंगे। कुरान और हदीस के अंदर इस हशर के, क़यामत के दिन के, डे ऑफ जजमेंट के, डे ऑफ रिजरेक्शन के 41 नाम हैं, 41 नाम हैं जो कि आए हैं। मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक पूरा का पूरा वो है ना समझ में आ जाए, क्योंकि जितनी डिटेल से वो चीज़ हम समझ लेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा जिसे कहते हैं समझना, कॉम्प्रिहेंशन उसकी जो है वो आसान हो जाएगी। सबसे पहले यौमुल आज़िफ़ा, डे विच इज़ कमिंग सून, अलिफ से है ये, यौमुल आज़िफ़ा, ठीक। यौमुल वईद, वईद कहते हैं वार्निंग ऑफ एनी टॉर्मेंट व्हाटएवर, यानी इसे कहते हैं वईद, किसी चीज़ की वो करना, वो। फिर उसके बाद यौमुल बाथ, यानी रिजरेक्टेड पीपल, डे इन विच पीपल विल बी रिजरेक्टेड, लोगों को दोबारा जब उठाया जाएगा। बास बाद अल मौत है ना, तो बास दोबारा से रिजरेक्शन। फिर उसके बाद यौमुल खुरूज, खुरूज कहते हैं निकलने को, डे ऑफ गेटिंग आउट, इंग्लिश में खास तौर पे आपके लिए वो मेरे पास नोट्स भी इंग्लिश में, इसलिए आसानी है नहीं तो ढूंढ रहा होता है इंसान। खैर, फिर उसके बाद यौमुल जम, डे ऑफ असेंबली, लोगों को जमा करने का दिन। फिर उसके बाद यौमुल हशर, डे ऑफ गैदरिंग टुगेदर, यौमुल हशर जिसको कि मैंने आपके सामने रखा। फिर उसके बाद यौमी मशहूद, प्रेजेंट सर वो नहीं होता, इसको कहते हैं मशहूद, यानी डे ऑफ अटेंडेंस, हम लोगों को हाजिर किया जाना। फिर यौमुल हिसाब, हिसाब किताब का दिन, अकाउंटेबिलिटी का दिन, डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यौमुद्दीन, डे ऑफ जस्टिस, ठीक है, यौमुद्दीन, डे ऑफ रिटर्न एंड जस्टिस, आखिरत का दिन जैसे वो है। फिर यौम अजीम, बड़ा दिन, अजीम दिन, ग्रेट डे। फिर यौमुल फसल, फसल कहते हैं डिसीजन को, तो यानी ये फैसले का दिन, यौमुल फसल, डे ऑफ डिसीजन एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। यौम अकीम, इनफर्टाइल डे, यौम अकीम इसको जो है वो कहा जाता है, सिंस देयर विल बी नो गुडनेस फॉर अनबिलीवर्स
on the day of judgment. For this perspective it is called yawm aqim. پھر یوم اسیر, ان مال اسر یسرا, اسر کہتے ہیں تکلیف کو, ٹھیک ہے, یعنی ویری ویری ٹف ڈے. پھر یوم محیط, دا ڈے وچ بسیجز, یعنی پورا احاطہ کر لے کسی چیز کا, یعنی اسے کہتے ہیں نا وہ احاطہ کرنا, محیط, وہ والا جو ہے وہ یہاں پہ یوم محیط جو ہے وہ ورڈ استعمال ہوا ہے. سراؤنڈنگ, یس سراؤنڈنگ سم تھنگ, یس بالکل, احاطہ کر لینا کسی چیز کا مکمل طریقے سے. پھر اس کے بعد یوم علیم, عذاب علیم, یا اس کے پینفل ڈے, ٹھیک ہے, بہت مشکل والا دن. یوم کبیر, بڑا دن, دا ڈے آف گریٹ ٹفنس جس کو کہتے ہیں. پھر یوم الحسرہ, حسرت کا دن, حسرت کا دن ہوگا وہ, دا ڈے آف گروئنگ وشفل, کہ کاش, آئی وش, پچھتاوے کا دن, زبردست, بہترین اردو یہ, پچھتاوے کا دن, یوم الحسرت, حسرت کا دن. پھر یوم الطلاق, ڈے آف میٹنگ, یہ تو والا نہیں ہے, تے والا ہے, ٹھیک ہے. آج یہ کل میرے خیال میں آیا تھا اس حوالے سے, آج یہ, ہاں اوکے. پھر اس کے بعد یوم التغابن, اللہ اکبر, وہ رزلٹ ریویل ہونے کا دن. سورہ تغابن بھی آئے گی تو اس کے بعد تھوڑی سی ہم اور بات کریں گے, آج اس کے بعد ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, نہیں تو یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا یوم الحسرہ, یوم التغابن, یہ بڑے بڑے الفاظ ہیں جن کے بہت بڑے بڑے معنی ہیں. ڈے ان وچ دا ڈیفیٹ ول بی ریویلڈ. تغابن جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان, نہیں, بلکہ ایک ریس شروع ہوئی, کچھ لوگ فرسٹ آئے, سیکنڈ آئے, کچھ لوگ رہ گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے ریس کے بعد ایک رزلٹ کہ کیا جو ہے وہ ڈیفیٹ کن کی ہوئی, کون لوگ کامیاب ہوئے. یوم الغاشیہ, غاشیہ کہتے ہیں یعنی ایسی کلیمٹی, ایسی پریشانی جو کہ انسان کے اوپر چھا جائے. یوم الغاشیہ, when the calamity will be spread over. پھر یوم الحاقہ, یعنی الحاقہ جس کو قرآن کی بھی آیت ہے, the day the thing that will certainly take place, inevitable ہے, ہونا ہی ہونا ہے, یقینی بات جو ہے الحاقہ. پھر القاریہ, یعنی ہلا مارنے جانے والی فرائٹنگ چیز, بہت خوف والی چیز, فرائٹنگ کلیمٹی جس کو اگر انگلش میں کہا جائے تو وہ ہے القاریہ. پھر یوم الصاعقہ, صاعقہ مطلب انسان بے ہوش ہو جائے جیسے نا, اس کو کہتے ہیں, تو ڈے آف انکانشیسنس, ٹھیک ہے, یوم الصاعقہ سواد سے. یوم الانشقاق, دا ڈے آف بلوئنگ اپ, ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے پھینک دینا, مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا انشقاق, پھٹ گیا. آسمان کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ آیات اسی طریقے سے آتی ہیں. یوم الموعود, وعدہ سے نکلا ہے, وعدے کا دن, یوم الموعود یعنی ڈے آف پرومس. یوم معلوم, ایسا دن جو کہ معلوم ہے, the day which we know. نمبر 27 یوم النشور, ریزریکشن, مطلب جسے کہتے ہیں دوبارہ سے پیدا کیا جانا, وہ ریزریکشن ڈے. یوم الفرار, ڈے آف اسکیپ. یوم القرار, ڈے آف اسٹیئنگ. یوم الجزاء, ڈے آف ریٹرن, جزا اور سزا, ٹھیک ہے, ڈے آف ریٹرن. یوم الخلود, ڈے آف ایٹرنیٹی, فار ایور کا دن, ٹھیک ہے نا. یوم المساق, ڈے آف واکنگ. پھر اس کے بعد یوم الراجفہ, ڈے آف وائبریٹنگ, جو ایک وائبریٹنگ ساؤنڈ جو ہوگی اس کے حوالے سے, جب پہلا نفخہ سور میں پھونکا جائے گا اس حوالے سے. پھر اس کے بعد جو حالات ہوں گے اس کی طرف زلزلے والی جو بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب دوسرا جو ہے وہ نفخہ پھونکا جائے گا تو یوم الرادفہ, وہ تھا یوم الراجفہ, یہ ہے یوم الرادفہ, یعنی دا ڈے آف دا ساؤنڈ وچ ول کم آفٹر دا فرسٹ ون. کس چیز کی آواز ہے یہ؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یوم الفزع یعنی ڈے آف نروسنس. یوم الصاخہ, ڈے آف ڈیفیٹنگ رور, نہیں ڈیفیٹنگ نہیں, ڈیفیننگ رور, یعنی بہت زبردست قسم کی رور جو ہوتی ہے جیسے شیر کی دھاڑ, وہ صاخہ. یوم الوزن, ڈے آف ویٹ, وزن کہتے ہیں ویٹ کو. پھر یوم الرجہ, پھر دا ڈے آف violently shaking and moving the earth. یوم الیقین, definite day. یوم اللقاء, the day of meeting, الی اللقاء جو ہم لوگ کہتے ہیں نا till we meet again.
یوم العرق دا ڈے آف پرسپریشن، پسینہ جو نکلتا ہے نا وہ، اس کا دن یوم العرق. پھر یہ جو ہے وہ 41 میں نے آپ کو بتائے اس دن کے نام. اس کے اندر ایک نام آج میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سمجھ لیں، کیونکہ قرآن سے اس تمام چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. وہ آیا تھا نام یوم الحسرت. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کی ہی تو بات ہو رہی ہے. بس وہیں سے دیکھیے قیامت یا حشر وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے کہ پہلا سور پھونکا گیا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں. قیامت طاری ہوئی نا، دیٹس ویئر قیامت اسٹارٹس. برزخ ختم ہو گئی، قیامت اسٹارٹ ہو گئی. اب اس کے اندر یہ تمام کام ہونے ہیں، لوگ چلائے جائیں گے، ایک آگ ہوگی جب اپنی تمام کے تمام لوگ جو مر چکے ہیں دوبارہ سے نشہ ثانیہ ہوگا، اپنی جسے کہتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے، ایک آگ ہوگی جو ان کو ایک طرف ہکا رہی ہے. یہ سب قیامت کے منظر ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو یوم القیامہ کہتے ہیں. اب اس کا جو نام ہے یوم الحسرہ، اس کو ہم قرآن کی آیات کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں جسے کہتے ہیں اس کو یوم الحسرہ کہا گیا. یا لیتنی، یا لیتہا، لو، یہ سب ہیں حسرت کے. ٹھیک ہے نا، حسرت اس کے الفاظ ہیں یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحاقہ میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، آئی وش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، کاش، ہائے کاش. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش، آئی وش کہ وہ جو موت تھی وہی سب کچھ ہوتا اور اس کے بعد دوبارہ سے کچھ نہ ہوتا. یہ دوبارہ دوسرا کاش. سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، جو اپنے نامہ اعمال کی برائی کو دیکھے گا تو آرزو کرے گا کاش اس میں اور مجھ میں بڑی دور کی مسافت ہوتی. کاش، اس دن کے کاش. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سورۃ النساء میں ہے لو تسویا بہم الارض، تسویا بہم الارض، کہ سورۃ النساء میں ہے کہ کاش ان کو جب کافر ہوں گے، پیغمبر کی نافرمانی جب وہ کریں گے تو اس کے بعد آرزو کریں گے کاش زمین کو مدفون کر کے مٹی ان کے اوپر برابر کر دی جاتی. کوئی جسے کہتے ہیں وہ خدا سے جو ہے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اس حوالے سے. پھر اس کے بعد سورۃ المعارج میں کہ یعنی اسے کہتے ہیں جو وہ ہے کاش والی بات، یبصرونہم یوم المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس روز ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے اور اپنے بیٹے دے دے. ٹھیک ہے، لو یفتدی یعنی فدیہ دے دے، فدیے میں دے دے، ببنیہ اپنے بیٹے، وصاحبتہ واخیہ اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنا خاندان جس میں کہ وہ رہتا تھا، اور یہ سب کچھ دے کے عذاب سے چھڑا لے کہ خواہش. ٹھیک ہے. سورہ مومن میں جو ہے وہ ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ یہ بات کہے گا کہ فہل الی خروج من سبیل، اپنے گناہوں کا انکار کر کے کیا ہے کوئی نکلنے کی سبیل اس سے کہ ہم نکل جائیں. پھر اس کے بعد وہی سورہ مومن اس کے اندر ہے یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ دوزخ کے داروغہ سے کہیں گے دعا کرو گے کہ ایک روز ہم سے جو ہے وہ عذاب ہلکیا کر دیا جائے، ایک دن ہلکا کرتے ہیں، چلو ہو رہا ہے ہونا ہی ہے کوئی بات، ایک دن ختم کر لو تھوڑا سا. وہ بھی آیت ہمارے سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد سورۃ النبا میں ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر کیا کہے گا، کاش میں مٹی ہوتا، میں کچھ نہ ہوتا. اس زندگی میں جو ہم یعنی اسے کہتے ہیں ہولڈنگ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، کیا کیا جسے کہتے ہیں ہماری کس کس چیزوں کی دوڑ ہے، اس وقت جب عذاب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کافر، کنت ترابا، کہ میں مٹی ہوتا. پھر سورۃ الانعام میں ہے کہ جب لوگ حاضر ہوں گے خدا کے روبرو اور پھر سمجھ جائیں گے کہ وہ جھوٹ جو تھا یعنی جسے کہتے ہیں جس کو ہم نے جھوٹ سمجھا تھا وہ اصل واقع ہو گیا ہے، ان کے اوپر جب ناگہانی موجود ہوگی تو وہ کیا کہیں گے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ اے کاش اس تقصیر کے اوپر افسوس کہ ہم نے جو قیامت کے بارے میں کی اس کو ہم نے چھوٹا سمجھا، اس کو ہم نے سیریس نہیں لیا. اور پھر وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنے پیٹوں کے اوپر اٹھائے ہوں گے and so on and so forth. سورہ فرقان میں ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس نے کہے گا کاش میں نے اس فلانے شخص کو، گمراہ گناہگار شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ والی آیت.
سورۃ الاحزاب میں ہے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش میں نے خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی، کاش. اس سے پہلے ہے آیت کے اندر کہ جس دن الٹے منہ یا آگ کے اندر لٹکائے جائیں گے تو یہ والا معاملہ ہوگا. سورۃ الزمر میں ہے جس کے اندر وہ کہے گا کہ ہر کوئی متنفس کہنے لگے گا یا حسرتا، ہائے ہائے حسرت ہے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں ہنسی کرتا رہا، اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی میں ہنسی مذاق کرتا رہا اس کو. سورہ ملک میں ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے، اگر ہم سنتے یا سمجھنے والے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. یہ اس کے اندر ان کی حسرت ہوگی. سورہ فجر کے اندر ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہیں گے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی اب اس زندگی کے اندر میں نے اس زندگی کے لیے جہاں پہ میں اب ہوں کچھ آگے بھیجا ہوتا. میں نے تو کچھ کیا ہی، کام ہی نہیں کیا، میں نے تو کچھ آگے ہی نہیں بھیجا. اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ تمام چیز جس کی وجہ سے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جہنمی حسرت اور پچھتاوے کی وجہ سے جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں. آنسوؤں کے دریا ہوں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے یہ. پھر اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت اور جہنم میں سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد موت کو سب سے زیادہ سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. جہنمیوں کو اس قدر غم اور پچھتاوا لاحق ہوگا کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو یہ مر جاتے، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، اس وجہ سے مر نہیں پائیں گے. نہیں تو اس یعنی اسے کہتے ہیں جو وہ ہے غم، اس سے جو ہے وہ یہ مر جائیں گے. اب حشر کے دن جو گریٹسٹ گیدرنگ ہے اس کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سب سے پہلی چیز نماز ہوگی. لوگوں سے سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. ہمارا رب اپنے فرشتوں سے کہے گا، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے، میرے رب کی نماز میں دیکھو کہ یہ مکمل ہے یا کمی ہے، دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز پڑھی ہے یا نہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو نوافل کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیں گے. ٹھیک. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے ہلے گا نہیں، ٹالا نہیں جائے گا جب تک کہ 5 چیزوں سے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے. فوکس چاہیے تھوڑا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے ہٹایا نہیں جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا لیا جائے. نمبر 1، اس نے زندگی کیسے گزاری. ٹھیک ہے، اس کی زندگی اور اس نے اسے کیسا گزارا. ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز لائف، ویئر ہی اسپینڈ ہز لائف، واٹ ڈیڈ ہی ڈو. پھر جوانی، اس کو اس نے کیسے استعمال کیا. یہ جو اڈلٹہڈ ہوتی ہے، یہ جو جوانی کی زندگی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کے پاس سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں قوت بھی ہوتی ہے، شہوات بھی ہوتی ہیں، وہ سب اس کے بارے میں زندگی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا. پھر اس کے بعد دولت، کہ اس نے اسے کیسے کمایا. ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دا منی، ویئر ڈیڈ یو گیٹ دا منی. نمبر 4، ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ، اس کے خرچ کہاں کیا. ٹھیک ہے، دولت کو کہاں کمایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا. صحیح طریقے سے کمایا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا، یا غلط طریقے سے کمایا، غلط جگہ پہ خرچ کیا. اور پھر اس کے بعد سب سے میجر چیز، جتنا علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا. سوال یہ نہیں ہے کہ کتنا علم حاصل کیا، سوال یہ ہے کہ جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا. وہ جو نالج ملی تھی اس کو ایکشن میں کتنا کنورٹ کیا، یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 سوال ہے. پھر اس کے بعد یہ تو انفرادی سوالات ہیں، قوموں سے بھی سوال کیے جائیں گے جس کے اندر کئی ساری قرآن کی آیات ہم پڑھ چکے. شہادت علی الناس، قوموں کو بلا کے سوال کیا جائے گا، ہاں بھائی تمہیں پیغام پہنچا دیا گیا تھا. آیات ہم ساری پڑھ چکے. شہادت علی الناس، اجتماعی طور پہ بھی لوگوں سے سوالات ہوں گے، اس حوالے سے آیات ہم پڑھ چکے. پھر اور سوالات بھی ہوں گے، جیسے کہ سورہ قصص میں ہے این شرکائی الذین کنتم تزعمون. اب یہ سورہ قصص میں نہیں، میرے خیال میں کوئی 10 جگہ پہ یہ ہم پڑھ چکے اب تک. کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن کا تمہیں دعویٰ تھا، جن کو تمہیں زوم تھا.
تزعمون جن کو تمہیں زوم تھا، بڑے تم زبردست سمجھتے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ سوال اجتماعیت میں لوگوں سے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ القصص میں ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ جب میرے رسول آئے تھے پیغام لے کے تو تم نے ان کو کیا، واٹ واز یور رسپانس؟ یہ ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ ایک اور سوال سورہ اعراف میں آیا ہے، ما وعدنا ربنا حقا، کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ سچا نکلا؟ یہ سوالات ہیں جو کہ کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک قرآن میں حدیث میں جس بندے سے سوال جواب شروع ہو گیا ہاں جتنی ڈیٹیل اگر پوچھی جائے گی جس انسان، بھائی دیکھیں حدیث میں یہ ہے، سمجھیں اس بات کو، حدیث میں یہ آیا کہ نماز کے بارے میں لازم سوال ہونا ہے اور 5 چیزوں کے بارے میں لازم سوال ہونا ہے۔ اب اگر میں اس کو ریکنسائل کروں، بہرحال یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، اگر میں اس کو ریکنسائل کروں تو سمپل سی بات ہے کہ یہ چیزیں پوچھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ جائیں۔ ویسے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک گناہ گار بندے کو بلائے گا، اس کو اپنے ڈھانپ لے گا، پھر اس کے بعد اس سے پوچھے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، وہ کہے گا ہاں ہاں ہاں، وہ کہے گا میں تو مارا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کہ اگر اس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ سرسری طور پہ یہ 5 باتیں پوچھی گئیں، ختم ہو گئی کہانی۔ ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی کی ایک ایک جو کام تھا، تمہاری آنکھوں نے کس دن کتنے بجے کس وقت حرام چیز کو دیکھا، تمہارے کانوں نے کس وقت کس دن کتنے بجے حرام چیزوں کو سنا۔ اگر یہ والے سوالات شروع ہو گئے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پھر تو جہاں ڈیٹیل شروع ہو گئی تو وہاں پہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہم حاسبنا حسابا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا دعا مانگ کر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہم سے آسان حساب لے، کیونکہ واقعی سوال جب شروع ہو گئے تو گئے۔ بالکل بالکل بالکل، کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ابھی راشد بھائی نے پوچھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کو خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ وہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جبکہ تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ جس سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ سیلف اسسمنٹ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اسسمنٹ کی جائے۔ ایک بدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، افسوس تم نے اس قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں اور قرآن میں کئی بار آ چکی ہے کہ جب گناہ کیا جائے گا تو اس کا 1 ہے اور اسی گناہ کا اسی جیسا، اور اگر نیکی کی جائے تو اس کا 10 ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد پل صراط، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں محفوظ رکھیو، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھیو۔ جہنم میں اس کے جو کانٹے ہیں وہ آنکس کی طرح ہوں گے، یعنی کانٹے اسٹریٹ بھی نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایسے جیسے ہک کی طرح کے ہوں گے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ان سے پوچھا حضرت سعد سے کہ تم نے یہ کانٹے تو دیکھے ہی ہوں گے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کانٹوں کی طرح ہوں گے، ان کے طول و عرض کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ کانٹے یا انکس لوگوں کو اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے، کچھ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کچھ کی نجات ہوگی۔ جہنمیوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا، جو خالص اللہ کی عبادت کریں، مشرک نہیں تھے، موحد تھے، تو حکم دے گا کہ انہیں باہر نکال لو، چنانچہ وہ ان کو باہر نکالیں گے، اور موحد جو ہوں گے ان کو سجدے کے آثار سے پہچانے جائیں گے۔ صرف یہ نہیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ موحد جس نے شرک نہیں کیا، لیکن نکالیں گے کیسے؟ سجدے کے آثار سے، یعنی کم سے کم نماز بیس لائن ہے، وہ والی بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر سجدے کے آثار کا جلانا حرام کر دیا۔
چنانچہ یہ جہنم میں سے نکالے جائیں گے اور اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم پورے کے حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی. جہنم سے آئیں گے تو بالکل جل کے سوختہ ہو چکے ہوں گے, ان پر حاب حیات ڈالا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ اس طرح دوبارہ سے ریکریٹ ہو جائیں گے جیسے کہ کوئی گرین چیز جیسے اگ جاتی ہے پانی ڈالنے کے اوپر. پھر شفاعت کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ شفاعت جو ہے وہ آخرت میں 2 قسم کی ہے. نمبر 1 شفاعت کبریٰ اور نمبر 2 شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ یہ کیا ہے؟ یہ حمد و ثنا کا مقام ہے, مقام المحمود ہے, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اس شفاعت کا مطلب یہ ہے, سورۃ الاسراء جو ہے آیت 79 میں اس کی ڈیٹیلز ہیں. بہرحال اس شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کی شفاعت کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب میں تاخیر کرے گا. وہ جنت کے دن, وہ قیامت کے دن جمع ہونے کی جگہ کے اوپر اتنے عرصے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کی پریشانی اور ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گی کہ وہ مزید برداشت نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کون ہے جو ہمارے پروردگار کے لیے سفارش کرے تاکہ وہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما لے. قیامت کے دن انتہائی مشکل ہے. تو بے شک جو یعنی عاصی بھی وہ کہے گا اللہ اب شروع کر لے, حساب کتاب ہو ہی جائے. اب یہ اتنا جسے کہتے ہیں پریشانی میں ہوں گے. پھر وہ اس جگہ کو چھوڑنا کہ وہ اس جگہ کو چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں اس جگہ کو. بس لوگ انبیاء کرام کے پاس آئیں گے, ان میں سے ہر ایک کہے گا میں اس قابل نہیں ہوں, یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں قابل ہوں, اس کے لیے میں قابل ہوں. تو وہ ان کی شفاعت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کریں گے اور تاکہ فیصلہ ہو سکے, تاکہ فیصلہ جو ہے وہ شروع ہو سکے, حساب کتاب شروع ہو جائے لوگوں کا. یہ شفاعت کبریٰ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری قسم کی شفاعت کیا ہے؟ اس کو شفاعت صغریٰ میں کہہ رہا ہوں, جس کو کہ عام شفاعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا جائے گا, فرشتوں کو بھی کیا جائے گا, انبیاء کو بھی کیا جائے گا, نیک لوگوں کو بھی کیا جائے گا, اور قرآن کو بھی کیا جائے گا, ملائکہ کو بھی دیا جائے گا. یہ سب کے سب لوگ شفاعت کر سکیں گے. صحیح مسلم میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی بحالی کے لیے زیادہ اصرار نہیں کر سکتا اس کے مخالف کے خلاف, اس کے حقوق اس کے مومنوں کے مقابلے میں, جو قیامت کے دن اللہ اسے اپنے بھائیوں میں سے جو آگ میں ہے شفاعت کا اختیار دیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار بھی ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, حج کرتے تھے, تو وہ بہت سے لوگوں کو باہر لائیں گے. پھر اس کے بعد شفاعت کی شرائط کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. شواہد یہ بتاتے ہیں کہ شفاعت کی شرائط یہ ہیں کہ نمبر 1 اللہ کی رضا یا خوشی ہو سفارش کرنے والے کے ساتھ. سورۃ الانبیاء آیت 28 میں کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے ساتھ وہ راضی ہو. نمبر 1 سفارش کرنے والے کے ساتھ اللہ کی رضا ہو, خوشی ہو تو جو ہے وہ سفارش کر سکے گا. نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت, کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ملے کہ وہ کچھ کہہ سکے. تو یہ نمبر 2 آ گئی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 اچھا یہ سورۃ البقرہ آیت 255 کے اندر یعنی آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے کہ کون ہے جو اس کی سفارش کے سوا اس کی اجازت کے سوا سفارش کر سکے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے, یہ والی آیت ہے. تو یہ آ گئی کہ اللہ کی اجازت. نمبر 3 جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو. نمبر 4 اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کی شفاعت کو منظور کرے. سورۃ النجم میں یہ آیت آ گئی. تو یہ تمام جو ہے وہ یہ 4 میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. اب محشر کے اندر بشاشت اور اداسی, اس کے حوالے سے محشر میں سب حاضر ہوں گے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے, آج ہم نے یہ آیت پڑھی ہے, ویسے اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے. کفار و فجار کے چہروں کے اوپر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی. سورہ آل عمران میں بھی اسی قسم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے بعض سیاہ ہوں گے. سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم کافر ہوئے ایمان لانے کے بعد, پس چکھو عذاب کہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. اور جن کے چہرے سفید ہوئے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. پھر اس کے بعد اب بات کرتے ہیں میزان کی. ٹھیک ہے. تو حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ٹھیک. اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا. میزان میں جن نیک لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے. جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنتی یا جہنم ہونے کا فیصلہ
فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، یا وہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو نہ یاد کرے گا، نہ مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی، سارے میدان حشر میں کوئی ایک اس کو اپنی نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کوئی دوست ہو، پیر و مرشد ہو، کوئی ایک نیکی دینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جن کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں کوئی نہیں۔ وہ آیات میرے خیال میں کل ہم نے پڑھی تھی، سوایت۔ بہرحال سب سے آخری اور مشکل ترین جو ہے وہ صراط کا مرحلہ ہوگا، اس کے اوپر سے لوگوں کو گزرنا ہی ہوگا، اور جو گزر جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب لوگوں کو گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا ہوگا، ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے حساب سے صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر روشنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان، سورہ تحریم کی آیت 8 میں ہے، اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ نور دیا شروع میں، اس کے بعد آگے پورا نہیں ملا تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، بیچ میں بیٹری لو ہو گئی تو۔ پھر اس کے بعد بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی سے پل صراط قبول کریں گے، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض دوڑتے ہوئے، بعض عام چال سے، بعض سست روی سے، بعض گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے ہوئے۔ پل صراط کے دونوں طرف ہکس یعنی جو کنڈے ہوں گے وہ لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، اور بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے، اور بعض لوگوں کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ بعض لوگ چند قدم چلیں گے، انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض کچھ فاصلہ طے کریں گے، جہنم میں گر جائیں گے، بعض نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ اللہ اکبر۔ امانت اور رحم پل صراط کے اوپر، یہ 2 ویسے تو حقوق العباد تمام جسے کہتے ہیں معاملات ہیں محشر کے اندر ہوں گے، امانت اور رحم ان دونوں کا بھی معاملہ ہوگا حشر کے اندر، لیکن خاص طور پہ حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب صراط جہنم پر رکھ دیا جائے گا تو امانت کو صراط کے دائیں جانب اور رحم کو بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب لوگ صراط سے گزریں گے تو جن لوگوں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی اسے امانت پکڑ کر جہنم میں گرا دے گی، اور جنہوں نے صلہ رحمی کا حق نہیں ادا کیا ہوگا رحم اسے پکڑ کر جہنم میں گرا دے گا۔ یعنی حقوق العباد میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ امانت یعنی خیانت نہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا، خاص طور پہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے، یہ کوئی بہت ہی اوپر کے درجے کی چیز ہے، کیونکہ ان کا ایک خاص معاملہ پل صراط کے حوالے سے آ گیا۔ اب منافق کا کیا حال ہوگا پل صراط کے اوپر؟ اس حوالے سے کافی جسے کہتے ہیں ہمارے پاس وہ ہیں حدیث، قرآن کی آیت بڑی ڈیٹیل میں ہے، اور خاص طور پہ سورہ حدید کے اندر جو ہے وہ یہ آیت ہے، آیت 13 اور 14، کہ اس روز منافقین مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف کچھ ذرا شفقت کیجئے اور ہمیں نور کچھ تھوڑا سا دے دیجئے، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور نور وہاں تلاش کرو، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی یہاں چلے جاؤ، یہ جو بلب ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ اعمال سے جلنی ہے، وہ اعمال سے پیچھے وہاں جاؤ۔ پھر ان کے مومنین اور کافرین کے درمیان بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، جو اندرونی جانب ہے وہ رحمت ہے، جو بیرونی جانب ہے وہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور اذیت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری آیت، یہ ڈائلاگ چل رہا ہے منافقین اور
مومنین کے درمیان. منافق لوگ کہیں گے کہ کیا ہم ینادونہم الم نکم معکم، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے. قالوا بلا ولکنکم، وہ کہیں گے ہاں ہاں تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا. وتربصتم، اور تم منتظر رہے. ورتبتم، اور تم شک میں رہے. وغرتکم الامانی، اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز جو ہے وہ دغا دیتا ہی رہا. ہمارے استاد مدثر بھائی اس کو اس طرح سمجھاتے تھے، یہ شیطان کی 4 گھاٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک گھاٹی میں بھی انسان پوری کی پوری زندگی گزار سکتا ہے. پوری کی پوری زندگی انسان فتنے میں گزار سکتا ہے. پوری کی پوری زندگی انسان انتظار میں گزار سکتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو ہم جائیں گے حج کرنے تاکہ اس وقت پھر ہم ریسیٹ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ انتظار ہے نا. نیکی کا آج موقع ہے، جوانی کے اندر نیکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا کہ وہ شیر جب بڈھا ہو جائے، شکار کرنے کے قابل نہ رہے، تو اس کے بعد اس نے شکار کرنا چھوڑا تو کیا چھوڑا. تو جوانی ہے جس کے اندر کہ طاقت ہو گناہ کی، پھر اس کے بعد انسان نہ کرے. اور پھر اس کے بعد شک میں رہے. ورتبتم، تم شک میں رہے. بس یہ صحیح ہے نہیں. ایک شک ہوتا ہے انسان کو سوال کرے، شک کو دور کر لے. نہیں، ساری زندگی ڈاؤٹ میں ہی زندگی گزار دی. پھر اس کے بعد آرزویں، جھوٹی آرزویں، جس کا کہ کئی بار زن جسے کہتے ہیں، جھوٹی آرزویں، اس کے اندر پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ آرزوؤں میں گزار دی. پل صراط عبور کرنے کے بعد اہل ایمان قنطرہ، یہ پل صراط کا آخری حصہ، اس کے اوپر روک لیے جائیں گے. جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، گلا شکوہ، غصہ، ناراضگی ہوگی، وہ سب دور کر دی جائے گی. سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو کر جنت کی طرف جائیں گے. جنت کا دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی تمام جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. جب تمام اہل جنت جنت پہ آباد ہو جائیں گے، اہل جہنم جہنم کو پہنچ جائیں گے، تو سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ. پھر اس کے بعد ان کے درمیان ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت و جہنم پوچھا جائے گا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ کہیں گے ہاں ہم پہچانتے ہیں، موت ہے. اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اب اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی ہے. یہ سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اس سے زیادہ ان کو کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی، اور جہنمی اتنے غمگین ہوں گے کہ اس کے بعد ان کو کبھی غم نہیں، اس سے زیادہ غم کبھی نہیں ہوا ہوگا. اس کے بعد قیامت کے روز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ وہ انتہائی بوڑھی، بدصورت، اور اس کی عجیب سی آنکھیں ہیں، دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی. دنیا بدصورت بوڑھی عورت کی شکل میں لا کے پوچھا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے خدا کی پناہ یہ کیا بلا ہے. ان سے کہا جائے گا یہ وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، آپس میں قطع رحمی کی، ایک دوسرے سے حسد کیا، ایک دوسرے سے بغض کیا، دھوکے میں پڑے رہے. پھر اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ چلائے گی میرے ساتھ ان کو بھی تو لاؤ جو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو بھی جہنم میں، وہ تو ہوں گے پہلے ہی. اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ خصوصی اعمال اور ان کی خصوصی سزائیں، اور خصوصی اعمال ان کی خصوصی جزائیں. ٹھیک ہے، تو ترک نماز سب سے پہلے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا، اللہ جانتا ہے کہ کیا پنڈلی ہے اور کیا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان سے کہا جائے گا کہ تم سجدہ کرو، باؤ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی عظمت و جلال کو. نہیں کر سکیں گے. وہ الفاظ ہیں کہ ان کے جو پیٹھ کے جو مہرے ہیں نا وہ ایک بن جائیں گے، وہ بینڈ ہی نہیں ہو سکیں گے. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. یہ اس لیے کہ اس وقت جب وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جبکہ وہ صحیح سالم تھے، تو اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. پھر صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے بعد ہم عموماً ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پوچھتے تھے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو. اور کسی نے کوئی اگر خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تعبیر بتا دیتے. پھر ایک دن اللہ کے نبی نے ہم سے پوچھا آج تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کی کسی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن آج میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے. 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کرائی، اور میں دیکھتا ہوں
کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر کھینچتا اور سر تک چیر دیتا اور دوسرے جبڑے میں ڈالتا، اسی طرح کرتا جب تک کہ وہ دوسرا کر رہا ہے اس وقت تک یہ پہلا صحیح ہو جاتا اور پھر وہ دوبارہ یہ ہک ڈالتا اور یہاں سے چیرتا یہاں تک جب تک یہ صحیح ہو جاتا اور پھر وہ یہ کام کرتا رہتا. پھر وہ آگے بڑھے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ جو دونوں آدمی تھے انہوں نے کہا آگے چلیں. چانچہ ہم آگے بڑھے، ایک شخص کے پاس آئے، دیکھا وہ سر کے اوپر لیٹا ہوا، تو دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیتا ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، کچل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پتھر تھوڑا سا لڑک کے ہو جاتا ہے. اب یہ شخص گیا، جب تک کہ وہ پتھر اٹھا رہا ہے اس کا سر صحیح ہو گیا، پھر وہ دوبارہ آتا ہے، دوبارہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، کچل دیتا ہے، پھر وہ لڑک گیا. اب یہ کام سائیکل کے اندر ہو رہا ہے. پوچھا گیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا بھی نہیں، آگے چلیں. چنانچہ ہم آگے بڑھے، پھر ایک تندور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ تھا. نیچے آگ جل رہی تھی، آگ کے شعلے اوپر کے اٹھتے تو جلنے والے بھی اوپر اوپر آتے آگ کے ساتھ. معلوم ہوتا جیسے وہ باہر نکل جائیں گے لیکن شعلے نیچے ہو جاتے، وہ لوگ نیچے چلے آتے. اس تندور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں. میں نے پوچھا ہے کیا؟ جواب میرا بھی نہیں، آگے چلیں. پھر آگے چلے، دیکھا خون کی ایک نہر کے اوپر سے گزرے. نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا، بیچ میں ایک شخص تھا جس کے سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا. نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا اتنے زور سے اس کے منہ کے اوپر پتھر مارتا کہ وہ پھر پہلی جگہ پہ پہنچ جاتا. جب وہ نکلنا چاہ رہا ہے اس کے منہ کے اوپر زور سے پتھر مار رہا ہے اور پھر سے. پھر پوچھا کیا ہے؟ ابھی نہیں. پھر ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ بچے تھے. درخت کے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا. یہ دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے. پھر وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گئے جو اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس گھر میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، سب قسم کے لوگ تھے. میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے. وہ بھی نہایت خوبصورت تھا اور بہتر تھا. اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے آج رات بھر مجھے خوب سیر کرائی، کیا اس کی کچھ تفصیل بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ جو آدمی آپ نے دیکھا تھا جس کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اور دوسرے لوگ اس کی باتیں سنتے تھے اور اس طرح جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی تھی. قیامت تک اس کو یہ عذاب ہو رہا ہوگا. سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ آج کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جس شخص کو آپ نے دیکھا اس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا تھا اور دن میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا. ربنا لا تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. قیامت تک اسے یہ عذاب ہوتا رہے گا. پھر آپ نے جن کو تندور میں دیکھا تو یہ زناکار تھے. جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا. وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کے ارد گرد جو ان بچوں کی نابالغ اولاد تھی جو کہ یعنی جوان ہونے سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا. وہ شخص جو آگ جلا رہا تھا وہ جنت کا داروغہ تھا، وہ دوزخ کا داروغہ تھا. جس گھر میں آپ پہلے داخل ہو جنت، وہ عام مومنوں کا گھر جنت میں ایسا ہوگا. وہ گھر جس میں اب آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے. میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، میرے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ. دیکھا میرے اوپر کچھ بادل ہے تو ساتھیوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے. پھر میں نے کہا مجھے جانے دو. انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے پوری نہیں کی. تو یہ جو اسراء اور معراج کا جو واقعہ اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل یہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے. پھر اس کے بعد تارک الزکاة جو ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کی جو زکوٰۃ عطا نہیں کرتا قیامت کے روز اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، اسے جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا. اس سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی پیشانیاں اور ان کے جو پہلو ہیں وہ داغے جائیں گے. سود خور جو ہوں گے، جو سود کھاتے ہیں، وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھ کے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے اسے چھو کر باولا کر دیا ہو. سورہ بقرہ آیت 275 کے حوالے سے. جو قاتل ہوں گے اور مقتول حشر میں اس طرح آئیں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر اور پیشانی ہوگی، مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا. اللہ سے عرض کرے گا اے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ مقتول اسے گھسیٹتے گھسیٹتے اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا. ترمذی شریف کی روایت. بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ظلماً کسی کی زمین چھین لے قیامت کے روز اتنی ہی زمین اس کے گلے میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ دھسایا جائے گا اس کو اور وہ اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی. اب وہ زمین کا بوجھ اٹھا کے کسی کی زمین مارنا، قبضہ کرنا بالکل جسے کہتے ہیں غلط بات ہے. ہاں 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 وہ دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر ایک بالغ بھی جس کی زمین اگر اس نے قبضہ کی تو وہ اس کا بھی یہی حال ہے. اور جو لوگ کتنی کتنی زمینیں قبضہ کرتے ہیں ان کا تو
اللہ ہی مالک ہے. پھر اس کے بعد سرکاری خزانے میں خرد برد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو حکم دیا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھے کر کے لاؤ. اس کے ساتھ فرمایا دیکھو قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ کے اوپر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو. اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ذمہ داری سبکدوش کر دیجیے, میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا. زکوٰۃ لینے جا رہے ہو, یہ نہ ہو کہ کوئی خودبود والا معاملہ ہو تو وہ تم اپنے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہو گے. اللہ اکبر. اب اس کے بعد ارشاد مبارک ہے کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیاں ہوں گی. جو بھی ظلم کرنے والا لوگ وہ تاریکی ہوگی. ظالم لوگ حشر کا سارا عرصہ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں گے, کوئی مددگار کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. تکبر کے حوالے سے ترمذی کی روایت, قیامت کے روز تکبر کرنے والے چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا, ان کے اوپر ہر طرف ذلت آئے گا. نارمل انسان, عام انسان, اور وہ جو تکبر کرنے والے چھوٹی چونٹیاں کے لوگوں کے بچتے پھر رہے ہیں. عہد شکنی کے حوالے سے ارشاد مبارک کہ جو عہد شکنی کرنے والا شخص میدان حشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیٹھ پر جرم کے مطابق بڑا یا چھوٹا جھنڈا اگا ہوا ہوگا کہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے, دیکھتے ہی پتہ کر لیں گے کہ یہ عہد کو پورا نہ کرنے والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلا ضرورت مانگنے کے حوالے سے جس نے مستغنی ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے روز حال میں آئے گا کہ سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے نشان کی طرح ہوگا. مانگنا جائز ہے, ایک وقت کا کھانا. جو شخص انتہائی غریب ہو, سب کچھ ہو, اس کے لیے جو جائز ہے وہ یہ کہ ایک وقت کا کھانا مانگو, وہ کھانا اس کو مل جائے, بس اب سوال نہیں کرنا. ویسے تو اللہ سے کرنا چاہیے, اللہ نہ کرے کسی پہ برا وقت آئے, لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ریا اور نمائش کرنے والوں کے حوالے سے اور جسے کہتے ہیں وہ ہے, اور ایک ایسا شخص ہوگا جس کا جسم ایک طرف جھک جائے گا جیسے کہ فالج میں ہو, تو قیامت میں جب آئے گا پوچھا جائے گا کیا ہوا, تو یہ اس کی 2 بیویاں ہوں گی, وہ ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اب ہم جی اچھا جی, اب خصوصی اعمال اور ان کی خصوصی جزائیں. تو حشر میں جو عزت بخشنے والے اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے نیک اور سارے لوگوں کا معاملہ قبر سے اٹھتے ہی کفار و مشرکین اور فساق و فجار سے مختلف ہوگا. اہل ایمان خوف اور دہشت کی وہ کیفیات میں نہیں ہوں گے جو دوسروں کے اوپر طاری ہوں گی. ان کو حشر کی طرف جاتے ہوئے سواریاں مہیا کی جائیں گی. وہ راغبین یعنی یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کی شوق میں, اس کا شوق دل میں لے ہوئے حشر کی طرف پہنچیں گے. تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گھبراہٹ, شدید مصائب و علائم سے جو ان کو محفوظ رکھیں گے. یہ جو حشر کا جو 50,000 سال کا طویل ہے دن, ان کو ظہر اور عصر کی نماز کے درمیانی وقفہ محسوس ہوگا, کیونکہ بھائی مشکل اس کے لیے ہے نا جو مشکل میں ہے. اب دھوپ میں باہر جو ہے وہ کوئی شخص آدھا گھنٹہ کھڑا ہو, یہاں جب جولائی اگست کی گرمی ہو, ایک شخص یہاں بیٹھا ہو اے سی کے اندر, کوئی ٹینشن ہی کوئی نہ ہو, تو جو آدھا گھنٹہ ہے اس کو وہ 8 گھنٹے زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا. تو وہ والی بات ہے. حافظ قرآن سب سے پہلے صاحب قرآن سے کہا جائے گا تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے, آج بھی پڑھتے جاؤ, جہاں تک تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل ہوگی. سنن ترمذی, سنن ابی داؤد وغیرہ ہوں. پھر اس کے بعد آذان, ارشاد نبوی, آذان دینے والے لوگ قیامت کے روز اونچی گردنے والے ہوں گے. لوگ ان کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ بڑے اچھے نیکوکار لوگ تھے. ابن ماجہ کی حدیث. عدل کرنے والے جو لوگ عدل کرتے ہیں حشر میں اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر نور کے منبروں کے اوپر ہوں گے, اور جو لوگ حکم دیتے وقت عدل سے کام لیتے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے عدل سے کام لیتے ہیں, جس کام کی ذمہ داری سونپی جائے اس میں عدل سے کام لیتے ہیں. عاجزی اور انکساری, اللہ نے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عاجزی اختیار کی, ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جس کو پہننے کی قدرت رکھتا تھا, قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور بہترین لباس اس کو اختیار میں دیا جائے گا, جو دل چاہے پہن لو. حوض کوثر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں وضو کے نشانات کی وجہ سے حوض کوثر کے اوپر تمہیں پہچانوں گا. وضو کی وجہ سے تمہاری پیشانیاں, ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے. یہ صفت امت محمد کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا, جو شخص قادر ہو اور انتقام نہ لے, غصہ پی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے, اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیں گے, جس سے چاہے نکاح کر لے. مسند احمد کی روایت ہے. اب ایسے اعمال
جس کے اوپر عمل کرنے سے لوگ عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائیں گے. جو برے اعمال ہیں ان کی وجہ سے سورج سوا نظر کے اوپر ہوگا. کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ایڑیوں تک ڈوبے ہوں گے, کچھ گھٹنوں تک, کچھ کمر تک, کچھ سینے تک, اور کچھ ایسے ہوں گے کہ بس یوں تھوڑی اوپر اٹھا رہے ہیں کہ منہ کے اندر پسینہ نہ چلا جائے. یہ برا حال ہوگا. اس کے اندر اپوزٹ سائڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ نیک اعمال کی وجہ سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان کو کوئی درد تکلیف رنج غم نہیں ہوگا. یہ کون لوگ ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں. نمبر 1 حکمرانوں کا عدل سے کام لینا. نمبر 2 جوانی میں عبادت کرنا. نمبر 3 مسجد سے گہرا قلبی تعلق رکھنا کہ ان کے دل مسجد میں اٹکے ہوتے ہیں. یہ تمام احادیث ہیں, میں آپ کو مختصراً بات بتا رہا ہوں. نمبر 4 اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا. نمبر 5 اونچے خاندان کی خوبصورت عورت کے دعوت گناہ کو ٹھکرا دینا. چھپا کر صدقہ کرنے والے, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے. پھر جو اللہ کی خاطر لڑتے ہیں اور وہ جو ان کی مدد کرتے ہیں, مجاہدین. اس کے بعد جو غلاموں کی مدد کرتے ہیں, جو لوگ وہ جو کہ مسجد کی طرف چلتے ہیں, مخلص اور ایماندار تاجر, یعنی تاجر ہیں, وقت نماز ہے تو مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے نبی کا ارشاد کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس روز عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین. بہت آسان ہے میرے خیال میں تو. بہرحال پھر اس کے بعد اچھے اخلاق والے حشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. یہ بھی ایک حدیث. ایک اور حدیث کہ میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہے. سب سے بھاری چیز جو میزان میں ہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ سب نہیں. اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کو ان کے پنیکل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق سب سے بہترین ہو جائیں. اخلاق کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بتا دیں کہ اخلاق میں کیا ہے. میں ابھی اس کی میرے خیال میں آگے بھی اب اس کی حدیث آ جائے گی. سب سے پہلے تو یہ حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سب سے زیادہ عزیز قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں, اور تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور قیامت کے روز مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو باتونی ہیں, بڑ ہانکنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اخلاق از نتھنگ بٹ گڈ مینرز, اور اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز شامل ہے وہ گھر والے شامل ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر والوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتے, تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, ہر معاملے میں انصاف کرنے والے, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. جی اڈلٹ آسان بات یہ ہے, ہر ایک سبجیکٹو ہے نا, آپ سمجھ جائیں جب تک بندہ اڈلٹ ہے. اچھا جی, خاوند اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور اس کا اجر و ثواب. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت نماز پنجگانہ ادا کرتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو, خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والی ہوتی ہو, تو اس سے کہا جائے گا تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مومنوں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جو حسن اخلاق کا مالک ہے. سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے, مکمل ایمان, جو حسن اخلاق کا مالک ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اخلاقی طور پر بہترین ہو. ٹھیک, پھر اس کے بعد ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 دینار اللہ کے راستے میں آپ کا خرچ کرنا وہ 1 دینار ہے جو آپ نے غلامی کی آزادی کے لیے خرچ کیا, ایک وہ دینار ہے جو آپ نے مسکین پر صدقہ کیا, ایک وہ دینار ہے جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. ان میں سب سے زیادہ جو ثواب والا وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیا. صحیح مسلم کی حدیث. دینار کے مصرف بتائے کہ غلام کی آزادی ہے, مسکین کو دیا, سب کچھ دیا, بیوی بچوں کو دیا. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے اوپر کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جو اپنے جانور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, یعنی وہ جانور جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رہا ہو. پھر اس کے بعد یہ صحیح مسلم,
یہ صحیح مسلم کی، اس سے پہلے والی بھی صحیح مسلم کی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر ملے گا، حتیٰ کہ وہ جو تو اپنے بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. اب میرے خیال میں اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے ہے. حوض کوثر سے کچھ لوگ محروم رہیں گے، 4 لوگ. یہ اب آخری بات کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. نمبر 1، بامراد ہونے والے خوش نصیب گروہ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی حوض کوثر کن کو ملے گا؟ جو کہ جن کے ایمان میں کوئی ریا، نفاق، جھوٹ یا کھوٹ نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، سچے وفادار اور پیروکار ہوں گے. حوض کوثر پر آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. بس 1 منٹ اور ہے. پھر اس کے بعد وہ کون لوگ ہیں جو جن کو کہ نہیں ملے گا حوض کوثر؟ نمبر 1، مرتد. حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی کہ فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے اور جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. نمبر 2، کفار، مشرکین اور منافقین. یہ لوگ بھی پانی پینے حوض کوثر پر آئیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کوثر سے دھتکار دیں گے. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان لوگوں کو حوض کوثر اس طرح ہٹاؤں گا جیسے اونٹ والا اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے. بدعتی جسے کہتے ہیں وہ ہے کہ بدعتی بھی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر سے دور رہ جائیں گے. اللہ کے نبی پوچھیں گے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد دین میں ایسی ایسی باتیں ایجاد کر لی تھیں. صحیح بخاری کی حدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ایک طرح سیکوینس یہ سیکوینس اس کا بتا دیجیے حشر کے میدان میں، مطلب اس کا سٹیپس کیا ہوں گے؟ سٹیپ 1 2 3 4 5. میں نے سب سے پہلے یہی بات بتائی تھی، شروع یہاں سے کیا تھا کہ یہ 100% ایسا نہیں ہے، یعنی اس سے کچھ اختلاف ہے، لیکن ہے کیا؟ میدان حشر لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد میزان رکھا گیا، پھر ان کا اعمال نامہ یعنی رزلٹ کارڈ دیا گیا، پھر اس کے بعد پل صراط، اور پھر اس کے بعد حوض کوثر. کچھ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ حوض کوثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے میدان حشر کے ساتھ، یعنی میدان حشر حوض کوثر ایک ہی ہے، یہ بھی ہے. لیکن یہ جسے کہتے ہیں آتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے بعد حوض کوثر ہوگا، جس سے کہ وہ پھر آگے بڑھیں گے. آن لائن میں کوئی سوال ہے؟ زاہد بھائی نے کہا تھا کہ وہ سوال جواب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کیس کوئی اگر سوال ہے تو کر لیں. یہاں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو حاضر. اس کو تو میرے خیال میں ختم کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی بتائیے. دوسرا جو شفاعت ہے وہ شفاعت جہنم میں سے